बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगले रोज़ अमीरुल मोमिनीन का एक इल्ची बैतुल मुक़द्दस के अंदर ये पैगाम लेकर गया कि अमीरुल मोमिनीन सुलह का माहिदा तय करने के लिए मदीना से आ गए हैं। अस्क़फ़ सफ़रीनूस इसी पैगाम का मुंतज़िर था। वो अपने साथ चंद आदमियों को लेकर बाहर आ गया। माहिदे की शराइत तय हुई और अस्क़फ़ ने शहर की चाबी अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के हवाले कर दी। माहिदा जो तकरीर हुआ उसके अल्फाज कुछ इस तरह थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस माहिदे के तहत जो खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और अस्क़फ़ बैतुल मुक़द्दस सफ़रीनूस के दरमियान तय पाया। खलीफतुल मुस्लिमीन ने इलिया बैतुल मुक़द्दस के बाशिंदों को इस माहिदे की रूह से अमनो अमान दिया। ये अमान इलिया के लोगों की जानो माल के लिए है, इनके गिरजों और इनकी सलीब के लिए है, हर उम्र हर मज़हब के फ़र्द के लिए है, तंदुरुस्त के लिए, मरीज़ के लिए भी है। किसी गिरजे या किसी दूसरे मज़हब की इबादत गाह को फ़ातिहीन की रिहाइश के लिए या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। न उन्हें या उनके अहाते के अंदर किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाया जाएगा, न ही उन्हें मस्मार किया जाएगा। गिरजों और दीगर इबादत गाहों में से न माल उठाया जाएगा, न कोई और चीज़ गैर मुसलमानों पर मुसलमानों की तरफ से मज़हब के मामले में किसी किस्म का जबर नहीं किया जाएगा, न ही उनके साथ नागवार सलूक किया जाएगा। अलबत्ता इलिया में यहूदी नहीं रहेंगे। ये फ़र्ज़ इलिया के बाशिंदों पर आयद होता है कि वो यहूदियों, रूमियों और जराइम पेशा अफराद को शहर से निकाल दें। इलिया के तमाम शहरी दूसरे शहरों के लोगों की तरह जिज़िया अदा करेंगे। शहर से हमेशा के लिए चले जाने वालों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी अगली पनाहगाह तक दिया जाएगा और जिन मुल्कों का जिक्र आया है उन्हें छोड़कर बाकी तमाम दूसरे मुल्कों के जो लोग इस शहर में रहना चाहते हैं रह सकते हैं, उन्हें भी जुजिया अदा करना होगा। अगर इस शहर का कोई बाशिंदा शहर से जाने वाले रूमियों के साथ जाना चाहे तो वो खुद या अपने ख़ानदान के साथ जा सकता है। वो अपना जिस कदर मालो अमवाल अपने साथ ले जा सकता है ले जाए। उनकी खेतियों में जो फसल है उसकी हिफाजत मुसलमानों के खलीफा की जिम्मेदारी है। फसल के मालिक वही हैं जिन्होंने बोई थी। शर्त यह है कि वो जुजिया बराबर अदा करें और फसल काटने के लिए आ जाएं। इस माहिदे पर अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी मोहर लगाई। अस्क़फ़ सफ़रीनूस ने अपने दस्तखत किए और गवाहों के तौर पर खालिद बिन वलीद, अमर बिन अल-आस, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने दस्तखत किए। उसके फ़ौरन बाद अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को हुक्म दिया कि वो अपने दस्तों के साथ शाम के शुमाली इलाकों में चले जाएं, जहां कुछ जगहों पर रूमी अभी तक किला बंद थे। जासूसों ने इतला दी थी कि शहनशाह हरकल शाम की सरहद से तो निकल गया है, लेकिन उसकी जो फ़ौज अभी शाम में मौजूद है उसके लिए हरकल कमक तैयार कर रहा है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, अमर बिन अल-आस और शर्जील बिन हसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को साथ लेकर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। अस्क़फ़ सफ़रीनूस ने उनका इस्तकबाल किया। एक रोज़ पहले सुलहनामे पर दस्तखत हो चुके थे और सफ़रीनूस ने सुलहनामा शहर के बाशिंदों को पढ़कर सुनाया। लोगों पर इससे पहले खौफ व हरास तारी था। उन्होंने पहले फ़ातिहीन का जुल्म व तशद्दुद देखा था। रूमी जब बैतुल मुक़द्दस में आए थे तो शहनशाह हरकल के हुक्म से उस शहर के बाशिंदों पर क़यामत टूट पड़ी थी। लोगों को सरकारी मज़हब कबूल करने का हुक्म दिया गया था। इतनी आसानी से अपना मज़हब कौन तब्दील करता है जिन लोगों ने हरकल का मज़हब कबूल ना किया। उनके नाक कान काट दिए गए और उनके घर मस्मार कर दिए गए थे। उन्हें फ़ौज में जबरी तौर पर भर्ती कर लिया जाता था। इसके अलावा महकूमों और मज़लूमों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मुसलमानों से तो वो और ज़्यादा खौफज़दा थे। उन्हें बताया गया था कि मुसलमान जिस शहर को फ़तह करते हैं वहाँ के रहने वालों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाते हैं, घर लूट लेते और ख़ूबसूरत औरतों को अपने साथ ले जाते हैं। बैतुल मुक़द्दस के बाशिंदों ने रूमी फ़ौज के सिपाहियों की ज़बानी सुना था कि मुसलमान बड़े ज़ालिम हैं,
یہ سپاہی دراصل میدان جنگ کی باتیں سناتے تھے اور شہری یہ سمجھ کر خوف زدہ تھے کہ مسلمان وحشی اور خون خوار ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمان صرف میدان جنگ میں خون خوار ہیں۔ بیت المقدس کے شہریوں نے جب معاہدے کی تحریر سنی، پھر یہ دیکھا کہ مسلمان فوج نے کسی شہری کی طرف دیکھا تک نہیں، تو وہ خوشیاں منانے لگے۔ امیر المومنین نے علقمہ بن مجزز کو بیت المقدس کا حاکم یا امیر مقرر کیا۔ اسقف صفرینوس نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر کی سیر کرائی، انہیں قدیم تہذیبوں اور قوموں کے آثار دکھائے، یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں دکھائیں۔ بیت المقدس میں ایسے بے شمار آثار تھے، ان میں محراب داؤد بھی ہے اور صخرہ یعقوب بھی۔ یہ وہ پتھر ہیں جن کے متعلق روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور معراج کو گئے تھے۔ شہر میں گھومتے پھرتے امیر المومنین کلیسائے قیامت کے سامنے سے گزرے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ نماز کی کوئی جگہ مل جائے۔ خلیفۃ المسلمین اسقف صفرینوس نے التجا کی، میرے لیے یہ بات باعث فخر ہوگی کہ آپ کلیسا کے اندر نماز پڑھیں۔ نہیں خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں کلیسا کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں اس میں نماز نہیں پڑھوں گا کہ یہ صلح کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ اگر میں نے آج آپ کے کہنے پر یہاں نماز پڑھ لی تو میرے بعد مسلمان اس کو رسم بنا لیں گے اور کلیسا میں نماز پڑھنے کو اپنا حق بنا لیں گے۔ کلیسائے قیامت وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ یہاں یہ کلیسا تعمیر کیا گیا تھا، اس سے آگے کلیسائے قسطنطین تھا۔ اسقف نے اس کے دروازے میں مصلے بچھا دیے، لیکن امیر المومنین نے وہاں بھی نماز نہ پڑھی۔ انہوں نے نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھی۔ ناظرین، اپریل 637 عیسوی ربیع الاول 12 ہجری کے دن تھے جب خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں 10 دن قیام کر کے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے تفصیل سے جائزہ لیا تھا کہ رومی کہاں کہاں پر موجود ہیں۔ مجموعی طور پر رومی شکست کھا چکے تھے، ان کا شہنشاہ ہرقل شام سے رخصت ہو چکا تھا۔ رومی فوج کے نامی گرامی سالار مارے جا چکے تھے۔ کچھ اہم مقامات تھے جن پر ابھی رومیوں کا قبضہ تھا، وہاں سے رومیوں کو نکالنا ضروری تھا۔ ایسے مقامات میں ایک کا نام کیساریہ تھا، جو کہ بحیرہ روم کی بندرگاہ تھی۔ یہاں سے رومیوں کو نکالنا بہت ضروری تھا، کیونکہ رومیوں کا بحری بیڑا ابھی بالکل صحیح حالت میں موجود تھا اور یہ بیڑا بڑا طاقتور تھا۔ اسے رومی مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ مسلمانوں نے سمندری لڑائی نہیں لڑنی تھی۔ البتہ یہ بیڑا کمک لانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، کمک اتارنے کے لیے کیساریہ کی بندرگاہ استعمال ہوتی تھی۔ امیر المومنین کے حکم کے مطابق کیساریہ سے پہلے بیت المقدس کو محاصرے میں لیا گیا تھا۔ بیت المقدس لے لیا گیا تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو حکم دیا کہ وہ کیساریہ کو محاصرے میں لے لیں۔ ابن ابو سفیان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا، مت سوچنا کہ تو اس قلعے کو فوراً سر کر لے گا، بہت مضبوط قلعہ بند جگہ ہے، رومی یہ جگہ اتنی آسانی سے نہیں دیں گے۔ ہلے بول بول کر اپنی طاقت ضائع نہ کرتے رہنا، کیساریہ میں رومیوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں رسد کی بھی کمی نہیں۔ دشمن یہی خواہش کرے گا کہ تو اس قلعے کی دیواروں سے ٹکراتا رہے اور تو اتنا کمزور ہو جائے کہ تو محاصرہ اٹھا لے، یا تجھے کمزور پا کر دشمن باہر آ جائے اور تیرے دستوں پر ایسا حملہ کر دے کہ تو پسپا بھی نہ ہو سکے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ابن ابو سفیان۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رومیوں کو کمک مل گئی تو ہمارے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی، محاصرے کو طول دو اور کمک کو روکے رکھو۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، لیکن ان کا یہ دور بادشاہوں جیسا اور آج کل کے سربراہان مملکت جیسا نہیں تھا کہ گئے، کسی کو شاباش دی، کسی کو انعام و اکرام سے نوازا اور آ گئے۔ انہوں نے تمام تر علاقے کے احوال و کوائف معلوم کیے، انہیں جنگی نقطۂ نظر سے دیکھا۔
اپنی فوج اور دشمن کے لشکر کی کیفیت کا جائزہ لیا اور اس کے مطابق احکام صادر کیے۔ ان کے مطابق سالار اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے۔ شام کے شمالی علاقوں میں کئی رومی قلعہ بند تھے۔ انہیں امید تھی کہ ہرقل جہاں کہیں بھی ہے کمک ضرور بھیجے گا، اور مسلمان اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کی کمک نہ آ سکے۔ اس کوشش کی ایک کڑی یہ تھی کہ یزید بن ابی سفیان اپنے دستوں کو ساتھ لے کر کیساریہ روانہ ہو گئے اور اس شہر کو جو بندرگاہ بھی تھا محاصرے میں لے لیا۔ سالار عمرو بن العاص اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فلسطین اور اردن کو روانہ ہو گئے۔ ان کے ذمے یہ کام تھا کہ جن علاقوں سے انہوں نے رومیوں کو بے دخل کیا تھا ان علاقوں پر قبضہ کر کے شہری انتظامیہ اور محصولات کے نظام کو بحال اور رواں کیا جائے اور ان جگہوں کے دفاع کو بھی مستحکم کیا جائے۔ رومیوں کی طرف سے جوابی حملے کا امکان موجود تھا۔ سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کو اپنا مرکز بنانے کے لیے چلے گئے۔ ان کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی نفری 17,000 تھی۔ کنسرین ایک قلعہ بند مقام تھا جس میں رومی فوج موجود تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے کو محاصرے میں لے کر وہاں سے رومیوں کو نکالنے جا رہے تھے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا جس میں رومیوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ ابن الولید مجاہدین کی فوج کے ہراول میں تھے۔ ان کے ساتھ 4,000 گھڑ سواروں کا مخصوص رسالہ تھا جو گھوم پھر کر لڑنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ کنسرین میں ایک مشہور رومی سالار منیاس تھا۔ اس نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک اپنے آدمی پھیلا رکھے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا اور سیدھا منیاس کے پاس گیا۔ اس نے منیاس کو بتایا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا ہے جس کے ہراول میں گھڑ سوار ہیں۔ اس نے تعداد 3 اور 4,000 کے درمیان بتائی اور یہ بھی بتایا کہ ہراول کتنی دور ہے۔ منیاس نے بڑی عجلت سے اپنی فوج کو تیار کیا۔ سلطنت روما کی عظمت کے پاسبانوں، اس نے اپنی فوج کے حوصلے میں جان ڈالنے کے لیے جوشیلے انداز میں کہا، تم میں عیسائی عرب بھی ہیں، اگر مسلمان اتنے بہادر ہیں تو تم بھی اتنے ہی بہادر ہو۔ عرب کے مسلمان تم میں سے ہیں، تم بھی اس ریت کی پیداوار ہو اور رومی بھی۔ اس دن کو یاد کرو جب تم فاتح کی حیثیت سے اس سرزمین پر آئے تھے۔ وہ تمہارے باپ اور دادا تھے۔ تصور میں لاؤ کہ اس وقت ان کے سر کتنے اونچے اور سینے کتنے چوڑے تھے، اور آج سوچو ان کی روحوں کو کتنی شرمساری ہو رہی ہوگی۔ مت سوچو کہ شہنشاہ ہرقل بھاگ گیا ہے۔ روم کی عظمت کو، صلیب اعظم کو اور بیت المقدس کی آن کو اپنے سامنے رکھو۔ پھر سامنے رکھو اپنے سالار اتربون کی بے غیرتی کو، جس نے عیسیٰ کے شہر یسوع مسیح کے مسکن کو تمہارے مظہر اور تمہارے عقیدوں کے دشمن کے حوالے کر دیا ہے۔ ہم لڑیں گے سالار محترم۔ پہلے ایک پھر کئی آوازیں بلند ہوئیں، ہم ایک دن میں محاصرہ توڑ دیں گے، ہم محاصرے تک نوبت نہیں آنے دیں گے۔ سالار منیاس نے کہا، ہم دشمن کو قلعے سے دور راستے میں روکیں گے، میں تم سے آگے ہوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ رومی سالار منیاس جرأت مند سالار تھا جس کی جارحانہ قیادت مشہور تھی، اور اس کی دوسری شہرت یہ تھی کہ وہ اپنی فوج میں ملنسار اور ہر دل عزیز تھا۔ وہ سپاہیوں سے محبت اور شفقت سے پیش آتا تھا اور سپاہی اس سے محبت کرتے تھے۔ اسے اتنی جوشیلی اور جذباتی تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا سامنا مسلمانوں سے نہیں ہوا تھا۔ وہ سالار تھا جب اسے خبر ملتی تھی کہ فلاں میدان میں رومیوں کو شکست ہوئی ہے تو وہ شکست کی وجوہات پر غور کرتا۔ اسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا گیا کہ اس جنگی چالوں کو کوئی قبل از وقت سمجھ نہیں سکتا اور وہ غیر معمولی طور پر دلیر آدمی ہے، وہ کوئی جن بھوت تو نہیں۔ منیاس نے کہا تھا، اس سے شکست کھانے والوں نے اسے معکوف الفطرت بنا دیا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ شکست کھانے والے اسی طرح جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ میں ہرقل کو خالد بن ولید کی لاش دکھاؤں گا۔ رومی سالار منیاس کی قیادت میں کنسرین میں مقیم رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی مانند باہر نکلی۔ اس کی رفتار تیز تھی۔ ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4,000 سوار فاتحانہ شان سے چلے آ رہے تھے۔
وہ عام کوچ کی ترتیب میں تھے، انہوں نے کنیسرین کے قریب جا کر رکنا اور باقی فوج کا انتظام کرنا تھا۔ کنیسرین سے چند میل دور حاضر ایک مقام تھا جو راستے میں آتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ جب حاضر کے قریب پہنچا تو دیکھ بھال کے لیے آگے گئے ہوئے مجاہدین میں سے ایک واپس آیا اور آپ کو اطلاع دی کہ رومیوں کا ایک کثیر تعداد لشکر آ رہا ہے۔ خدا کی قسم، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر کہا، میں امین الامت کا انتظار نہیں کروں گا۔ باقی لشکر امین الامت ابو عبیدہ کے ساتھ پیچھے آ رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظار کرنا چاہیے تھا کیونکہ رومی لشکر کی تعداد زیادہ بتائی گئی تھی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار پر آمادہ نہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے دستے کو نہایت تیزی سے جنگی ترتیب میں کر لیا۔ اس سوار دستے کو پلک جھپکتے ایک ترتیب سے دوسری ترتیب میں ہو جانے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ دونوں فوجیں حاضر کے مقام پر آمنے سامنے آئیں۔ رومی سالار منیاس کی توقع تھی کہ مسلمان جنگ سے پہلے کے رسم و رواج کا مظاہرہ کریں گے، مثلاً ان کا سالار ذاتی مقابلے کے لیے رومی سالار کو للکارے گا۔ ایسے چند ایک مقابلے ہوں گے، پھر دستوں کو ترتیب میں کیا جائے گا، لیکن مسلمان سوار رکے بغیر ایسی ترتیب میں ہو گئے جسے منیاس سمجھ ہی نہ سکا۔ اتنے میں اس پر حملہ ہو چکا تھا۔ منیاس اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آگے تھا۔ اس کے گرد محافظوں کا حصار تھا جو کہ خاصا مضبوط تھا۔ چند ایک مسلمان سوار اس حصار پر حملہ آور ہوئے۔ محافظوں نے بڑا ہی سخت مقابلہ کیا۔ رومیوں کی تعداد زیادہ تھی، اس کے علاوہ انہیں اپنے سالار منیاس کے ساتھ دلی محبت تھی، اس لیے وہ جم کر لڑے اور بڑی اچھی ترتیب میں تابڑ توڑ حملے کرتے رہے، لیکن ان کا ہر حملہ یوں بیکار جاتا جیسے ہوا میں گھونسا مارا ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا مقابلہ ایسے سواروں کے ساتھ تھا جو جم کر نہیں لڑتے تھے۔ ان کا انداز کچھ اور تھا، حملے رومی کر رہے تھے اور نقصان بھی انہی کا ہو رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ انہیں اپنے سواروں کو چالیں بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ ایسی ضرورت منیاس کو تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج کی ترتیب بکھر رہی ہے۔ اس نے کسی ایسے مقام پر پہنچنے کی کوشش کی جہاں سے وہ اپنی فوج کو دیکھ کر کوئی چال چل سکتا، مگر مسلمان سواروں نے اس کے محافظوں کا حصار توڑ کر اسے قتل کر دیا۔ میدان جنگ میں یوں ہوتا تھا کہ سالار مارا جاتا اور پرچم گر پڑتا تو فوج میں بددلی پھیل جاتی اور پسپائی شروع ہو جاتی۔ اسی لیے سپہ سالار کی موت پر پردہ ڈال دیا جاتا تھا، لیکن منیاس مارا گیا تو محافظوں نے اعلان کر دیا کہ سالار منیاس مارا گیا ہے۔ مسلمان خوش ہوئے کہ رومیوں میں بھگدڑ مچ جائے گی، لیکن رومی غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے انتقام انتقام، منیاس کے خون کا انتقام لو، اس کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور ان کے حملوں میں شدت پیدا ہو گئی۔ وہ قہر بن گئے۔ ایک بار تو انہوں نے مسلمان سواروں کے پاؤں اکھاڑ دیے، لیکن یہ غضبناک انداز ان کے اپنے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ انہیں صحیح طور لڑنے سے لڑانے والا مارا گیا تھا۔ وہ اب غصے میں آئے ہوئے ہجوم کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کو اس کیفیت میں دیکھا تو اپنے سواروں کو نئی ہدایات دیں۔ اس کے بعد رومیوں کا جیسے قتل عام شروع ہو گیا ہو۔ اس کے باوجود وہ پسپا نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ایک بھی رومی میدان سے نہ بھاگا اور کوئی ایک بھی رومی زندہ نہ رہا۔ زیادہ تر مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ منیاس کی فوج کا ایک بھی سپاہی زندہ نہیں رہا تھا اور بھاگا بھی کوئی نہیں۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بہت ہی کم تھا۔ معرکہ ختم ہوا تو حاضر کے لوگ جو سب کے سب عیسائی تھے باہر نکل آئے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ آپ کے خلاف جو لڑے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ ایک عیسائی بزرگ نے شہریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، ہم بھی عیسائی ہیں، لیکن ہم آپ سے لڑنے کا ارادہ نہ پہلے رکھتے تھے اور نہ ہی اب ایسا کوئی ارادہ ہے۔ ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ جس نے ہم سے لڑے بغیر اطاعت قبول کر لی وہ ہماری پناہ میں آ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہ تم پر جزیہ واجب ہے اور نہ ہی ہم تمہیں اسلام قبول کر لینے کو کہتے ہیں۔ تمہاری عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی۔
ابھی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے نہیں پہنچے تھے۔ انہیں محاصرے کے لیے جانا تھا، اس لیے انہیں کوئی جلدی نہیں تھی۔ انہوں نے راستے میں پڑاؤ بھی کیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں انتظار نہ کیا، کیونکہ انہیں کنسرین کو محاصرے میں لینا تھا۔ یہ جگہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔